अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान, मेरे साथ हैं अहमद मुख्तार और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। ख़वातीन और हज़रात, अमेरिका में अगर एक पुलिस ऑफिसर मुझे रोकता है तो मुझे रुकना पड़ेगा। उसके जो सायरन है या उसकी गाड़ी के ऊपर जो लाइट्स लगी हैं, अगर वो मेरे पीछे आकर वो लाइट्स जलाता है तो मुझे गाड़ी साइड पे पुल करनी पड़ेगी। मुझे उस ऑफिसर के ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा और जब वो ऑफिसर आएगा तो मेरे दोनों हाथ स्टीयरिंग के ऊपर होने चाहिए ताकि वो जब आए तो वो देख सके कि मेरे पास कोई हथियार तो नहीं है या मैं कोई ऑफेंसिव वेपन लेके तो नहीं बैठा। तो वो आके मुझे पूरी रिस्पेक्ट देगा और कहेगा सर कह के बुलाएगा और वो मुझे रोकने की रीज़न बताएगा। अगर कुछ निकल आता है तो फिर मेरे पास मिरिंडा राइट्स हैं और उस पर फिर कभी बात करेंगे कि वो मिरिंडा राइट्स क्या होते हैं, वो डिटेल बातचीत फिर कभी करेंगे। तो मुझे उस ऑफिसर के ऑर्डर को ओबे करना है, रिस्पेक्ट देनी है और जवाब में वो मुझे रिस्पेक्ट देता है और मेरे राइट्स का जो बतौर शहरी के हैं वो उनका ख्याल रखता है। मैं सर मियां अब्दुल रशीद, जिन्होंने जो पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस भी थे और वो सीनियर मोस्ट मुस्लिम जज थे जब पाकिस्तान बना, उन्होंने कायद आज़म से ओथ भी लिया। उनकी बहू एक द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे एक डॉक्यूमेंट्री है, उसमें वो बता रही थी कि 1945 के जो इलेक्शन हुए तो वो उनके घर में तशरीफ़ फरमा थे कायद आज़म, और वो क्योंकि उस टाइम यंग थी और वो बड़ी एक्साइटेड थी और वो अपना वोट कास्ट करके आई और आकर उन्होंने कायद आज़म जो उनके ड्राइंग रूम में बैठे थे उनको बताया कि मैं वोट कास्ट करके आई हूँ और मैंने बुरके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने 2 जाली वोट भी कास्ट किए। जिस पर वो कहती हैं कि कायद आज़म के चेहरे पर बड़ी सख्ती आ गई और नागवारी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान इस तरह हासिल नहीं करना चाहता, तुम वापस जाओ और जाकर अपने वो दोनों वोट कैंसिल कराओ क्योंकि तुम्हें कोई हक हासिल नहीं है कि तुम इस तरीके से वोट कास्ट करो। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने तकरीबन 90% से ज़्यादा मुसलमानों की नुमाइंदगी उस इलेक्शन में हासिल की। आजकल पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है जिसमें हम डिमांड करते हैं कि हमें हमारा हक दो, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और कानून की हुक्मरानी डिमांड करने वाले खुद कानून को तोड़ते हैं। वो पुलिस ऑफिसर जब आपको रोकता है किसी काम से या अगर वो दफ़ा 144 लगी हुई है और आप बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन हम पॉलिटिकली ओवर मोटिवेटेड होके हम बाहर निकलते हैं और पुलिस के साथ तसादम करते हैं। और आजकल सोशल मीडिया पर जो क्लिप्स वायरल हुए हैं वो पुलिस वालों को गालम गलोच और उनको इंडिया की पुलिस कहना और सब कुछ, वो भी हमारी तरह पाकिस्तानी हैं, वो नौकरी कर रहे हैं और उनकी एक मजबूरी है। तो अगर हम मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें खुद कानून का एहतराम करना होगा। अगर हम मुल्क में शरीयत चाहते हैं तो पहले हमें शरीयत अपने ऊपर नाफिज करनी पड़ेगी। अहमद से पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है, ये जो पॉलिटिकल वर्कर पुलिस के साथ बदतमीजी करते हैं और इन रिस्पांस फिर पुलिस वालों को जवाब भी देना पड़ता है, इस पे उनका क्या ख्याल है। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, ये जो आपका सवाल है कि पुलिस रोके तो प्रोटेस्टर्स को रोक जाना चाहिए और दूसरी साइड पे पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है कि पुलिस वो वाहिद इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये बड़ा प्रॉबली हार्श इंस्ट्रूमेंट है जिसको पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है। इवन माजी में भी पार्टी की गवर्नमेंट रही, मियां नवाज शरीफ साहब की भी रही, अब PTI की भी है, तो मुख्तलिफ अदवार में इनको यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से पॉलिटिकल फोर्सेस के अगेंस्ट।
تو یہ بھی بات ٹھیک ہے. اب یہ کیسے چیزیں چینج ہوں گی؟ جب تک معاشرے میں ہمارے تعلیم بہتر نہیں ہوتی، معاشرہ میچور نہیں ہو جاتا. امریکہ میں جارج فلائیڈ والا واقعہ آپ کے سامنے ہی ہے، اور کہہ لیں کہ اس میں ایک کالے کو پولیس والوں نے مار دیا. اس کے بعد بھی کئی واقعات ہوتے رہے، لیکن پھر اس پہ اتنا احتجاج ہوا کہ اس پولیس والے کو اریسٹ کر لیا گیا، پولیس مین کو، اور پھر اس کو چارج بھی کیا گیا. تو وہاں پہ تو یہ ہو جاتا ہے، لیکن انصاف مل گیا. لیکن کسی کی جان جائے بڑی بات ہے. تو بہرحال اتنی وہ کہہ لیں کہ ہماری کہہ لیں کہ لیسٹ ڈیولپ کنٹریز میں یا لیس ڈیولپ کنٹریز میں اس طرح کے ڈھیروں واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور پولیس کو اچھا خاصا یوز کیا جاتا ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے بھی، اور پولیٹیکل فورسز کو روکنے کے لیے بھی، اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے بھی. یہ ایک روٹین سی ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ نہیں، اچھا خاصا آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ہی چلتا ہے یہاں پہ. لیکن بہرحال یہ امپروو ہونا چاہیے، اور امپروو اسی سچویشن میں اس میں بہتری آ سکتی ہے جب معاشرہ ایز اے ہول ڈیسائیڈ کرتا ہے. پولیس کا سسٹم، پولیس ریفارمز ایسی لائی جاتی ہیں. عمران خان صاحب کو کے پی میں ووٹ پڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کے پی کی پولیس میں بہت ریفارمز آئیں، اور بہت سارے لوگ جو پولیٹیکلی دوسروں کے خلاف ایف آئی آرز کروانا چاہتے تھے، 4 سال میں وہ ایک ایف آئی آر نہیں کروا سکے. اور اگلی دفعہ جب الیکشن ہوا تو ان کے مخالفین جو ایکچولی دوسری پارٹیز کے تھے، انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو اس لیے ووٹ دیا کہ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے پولیس ریفارمز میں بہت بہتر نظام کر دیا ہے، پولیٹیکلی ان کے خلاف پولیس کو یوز نہیں کیا جا سک رہا. تو پولیس ریفارم جب ہوتی ہیں تو پھر یہ فائدہ بھی ہوتا ہے. جی جان صاحب. جی احمد، عمران خان نے پولیٹیکل ریلی کا پہلے آرڈر دیا اپنی پولیٹیکل فالوورز کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اور پھر اس کو منسوخ بھی کر دیا. تو کیا لائے عمل وہ سوچ رہے ہیں، اور جو گورنمنٹ ہے وہ کیا لائے عمل تیار کر رہی ہے پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے؟ اس پر پلیز ڈیٹیلز شیئر کریں. جی احمد. جی رانا صاحب، آج کیا ہوا کہ خان صاحب نے تیسری دفعہ اپنی ریلی جو ہے وہ ملتوی کر دی. پولیٹیکلی انہوں نے آج زمان پارک سے شروع کرنی تھی اور پہنچنا تھا داتا دربار تک، تو ان کی ریلی کو تیسری دفعہ 144 لگا کے روک دیا گیا. تو آج میں دیکھ رہا تھا ایک ٹویٹ پہ بھی کسی نے لکھا تھا کہ وہ ایک پیپل پارٹی کے رہنما ایک ریلوے کے پل پہ سے گزر کے زمان پارک پہنچ رہے تھے، اور ریلوے کی پٹری جیسے ہوتی ہے تو وہ اس پہ شعر نیچے لکھا ہوا تھا، انہی پتھروں پہ چل سکو تو آؤ، زمان پارک کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. تو بہرحال سچویشن ایسی ہے. زمان پارک کے ارد گرد کنٹینر لگا دیے گئے تھے، دفعہ 144 لگا دی گئی تھی، اور ساتھ ہی سی ایم پنجاب جو محسن نقوی صاحب ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ایک سائڈ پہ میراتھن ہے آج جو پہلے سے شیڈول تھی، اور دوسری سائڈ پہ کرکٹ کا میچ پی ایس ایل ہو رہا ہے. تو ان دونوں کی وجوہات کی وجہ سے ریلی کے لیے ہم اجازت نہیں دے پا رہے. یہ انہوں نے کہا تھا. انہوں نے کہا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ کوئی بھی بین نہیں ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو بہرحال وہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا. لیکن خان صاحب بھی اس حوالے سے کہ انہوں نے اپنی انہوں نے پھر میپ شو کیے ہوئے تھے کہ نہیں، پی ٹی آئی کی ریلی تو اس سے دور ہے جہاں پہ میچ ہو رہے ہیں، جہاں پہ یہ میراتھن بھی تھی. تو بہرحال آج تیسری دفعہ جو ہے وہ ان کی جو ریلی ہے اس کو انہوں نے ملتوی کیا، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اپنے ورکرز کو یہ کہا کہ کین ناٹ الاؤ مور ورکرز ٹو انجر. اور تیسری اٹیمپٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے ورکرز کو انہوں نے کہا کہ ڈونٹ فال ان ٹو دیٹ ٹریپ، کہ یہ جو ایک ہمارے ارد گرد جال بچھا رہے ہیں گرفتار کرنے کا، لوگوں کو ڈرانے کا اور یہ ساری چیزیں کرنے کا. تو اس سے وہ خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. تو پھر انہوں نے ملتوی کر دی. اور کہہ لیں کہ کافی اس پہ پریشر بھی تھا. سی ایم پنجاب نے کافی اس پہ ٹویٹ بھی پہلے کر دیا. اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی، اپلیکیشن فائل کی گئی کہ دفعہ 144 جو ہے وہ لگا کے ہماری ریلیز کو روکا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی اس پہ غور کرے. اور الیکشن کمیشن نے کل اس پہ اجلاس بھی بلا لیا ہے کہ یہ جو ریلیز ہو رہی ہیں ان کو روکا جا رہا ہے، اس میں کیا رول ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کا. اور کہہ لیں کہ ایک پوری کی پوری پولیٹیکل وہ کہہ لیں کہ ان کی ریکویسٹ ہے پی ٹی آئی کی کہ ان کی فورس کو، ان کی ایکٹیویٹی کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ پنجاب میں الیکشن. جی رنت. جی احمد، کیلیفورنیا کے کانگریس مین نے عمران خان کے حق میں بات چیت کی، یا ایسے کہہ لیں کہ جوڈیشل کسٹڈی میں جو چند پی ٹی آئی کے پولیٹیکل رہنماؤں کے ساتھ پچھلے دنوں میں ہوتا رہا،
اس کے اوپر انہوں نے بات چیت کی, فریڈم آف سپیچ پہ انہوں نے کوئی بات چیت کی, اور پھر کوئی ویڈیو پیغام بھی دیا. ہمارے ساتھ اس کی تفصیل شیئر کریں پلیز. جی رانا صاحب, ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی, کیلیفورنیا آپ کا ایریا ہے, وہاں کے کانگریس مین ہیں بریڈ شرمن. انہوں نے آج ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس محمود خان صاحب آئے ہیں, ڈاکٹر محمود خان, اور انہوں نے مجھے پی ٹی آئی کا سارا کیس ایکسپلین کیا ہے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹیز کو روکا جا رہا ہے. ارشد شریف کا کیس, ڈاکٹر شہباز گل کا کیس, اعظم ظفاتی صاحب کا کیس, اور اس کے علاوہ پورے کہہ لیں کہ انہوں نے ڈیٹیل بیان کی. پھر انہوں نے ایک ویڈیو میسیج بھی دیا جو پڑھ کے انہوں نے بولا. اس میں وہ یہی بیان کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں خان صاحب کا حمایتی نہیں ہوں, میں پی ٹی آئی کا بھی حمایتی نہیں ہوں, ردر میں ان کے نظریات کے خلاف ہوں, لیکن ان کے بہت ساری انٹرنیشنل پالیسیز کے بھی خلاف ہوں. بریڈ شرمن نے یہ کہا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو فریڈم آف اسپیچ ہے اس کو نہ دبایا جائے. جس طریقے سے پولیٹیکلی خان صاحب کو دبایا جا رہا ہے, ان کو بولنے کا حق ہونا چاہیے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 3 دفعہ خان صاحب پہ بین لگا ہے نیشنل ٹی وی چینلز پہ ان کی تقریر کا. تو انہوں نے کہا یہ جو چیز ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, میں اس کے حق میں ہوں. ان کو جو ہے نہیں بلاک نہیں کرنا چاہیے, نہ پولیٹیکلی نہ کسی اور طریقے سے. انہوں نے دل شاہ کا بھی ذکر کیا, ارشد شریف کا بھی ذکر کیا, اور جتنے بھی ریسنٹ واقعات ہوئے تمام پی ٹی آئی کے جو ہیں بریڈ شرمن نے ذکر کیا, اور انہوں نے بیان پڑھ کے ٹویٹر پہ اب اویلیبل ہے. پی ٹی آئی کے ڈھیر سارے لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں. اور عمران خان کے خلاف جو کیسز ہر روز نیا ایک کیس فائل ہوتا ہے, اس کی بھی انہوں نے کافی ڈیٹیل بتائی کہ فلاں فلاں کیسز ان کے خلاف بن رہے ہیں. تو یہ کوئی انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات نہیں ہے. حکومت کو تھوڑا سا اس پہ خیال کرنا چاہیے. پاکستان گورنمنٹ کو فریڈم آف سپیچ جو ہے اس کے اوپر قدغن یا اس کے اوپر پریشر نہیں ڈالنا چاہیے. تو یہ ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا. آج چھوٹی سی ایک اور ڈیولپمنٹ بھی یہ ہوئی کہ چودھری سرور جو پی ٹی آئی میں کس دور میں رہے, گورنر پنجاب بھی رہے, انہوں نے پی ایم ایل کیو جوائن کر لی. تو باقی بھی چیزیں ہیں کچھ اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن یہ بریڈ شرمن والی ڈیولپمنٹ ہے, یہ کافی اہم تھی کہ امریکہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ہے. کچھ سنا ہے یو این نے بھی اس پہ اعتراض کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ پریشرائز کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ آج کی ایک کہہ لیں کہ اہم ڈیولپمنٹ تھی. جی رانا صاحب. جی احمد, مجھے تھوڑا سا الیکشن کمیشن کے بارے میں بتائیں کہ ابھی تک کیا پروگریس ہے, اور آپ کی نظر میں الیکشن کمیشن کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے, کسی گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے, یا کیا کرنا چاہیے؟ اور کیا ماحول کیا بن رہا ہے اس وقت الیکشن کا پاکستان میں, اور آپ کے نزدیک الیکشن کمیشن اس وقت کیا سوچ رہا ہے؟ جی احمد. جی رانا صاحب, ایک اہم پوائنٹ جو آخر میں کہہ لیں ہے وہ ہے الیکشن کمیشن کا رول. ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن نے آج جو کوئی 37 کے قریب سیٹیں تھیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے خالی کی گئی تھیں, ان کے اوپر الیکشن کو روک دیا ہے. میرا خیال کل جو ان کا اجلاس ہوا, جو کل پرسوں اجلاس ہوا, جس میں ایجنسیز کی طرف سے رپورٹس آئیں کہ اس وقت الیکشن کرانا جو ہے خطرے سے خالی نہیں ہے. کچھ دھماکے بھی ہو رہے ہیں مسلسل, کے پی میں بھی اور بلوچستان میں بھی دھماکے ہوئے ہیں. پچھلے ایک ہفتے کے دوران تقریباً ہر روز ایک دھماکہ ہو رہا تھا, اور ایجنسیز کے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر ہی ہو رہا تھا. تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن تھوڑا سا ریلیکٹنٹ تھا کہ اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس وقت تیز ہوتی ہے تو کہیں بھی بلاسٹ ہو سکتا ہے, کسی کی بھی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. خان صاحب کے اوپر بھی خیر وہ تو فائرنگ ہوئی, لیکن بہرحال اٹیک تو تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیٹیکلی جو ہے الیکشن کمیشن کا رول جو ہے وہ اس سارے پروسیس میں بہت اہم ہے. اور چونکہ جتنی بھی انٹرم گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ الیکشن کمیشن نے سیٹ کرنی ہے, اس کے بعد سارے تبادلے روک دینے ہیں, سارے پروسیس کو الیکشن کمیشن نے اوورسی کرنا ہے. تو اس کا رول ایک قسم کا نیوٹرل ہے, اور آف کورس ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو یہ محسوس نہیں ہو کہ انہوں نے کسی کی سائڈ لی ہے یا الیکشن کمیشن نے کسی کو سائڈ کیا ہے. تو جتنا نیوٹرل رول پلے کریں گے اتنا ہی کہہ لیں کہ قوم کی نظروں میں ان کا وقار بھی بلند ہوگا. الیکشن کمیشن کا اب کل بھی اجلاس ہے. خان صاحب کی طرف سے جو ریکویسٹ کی گئی ہے, بابر امان نے آج کل میں انہوں نے اپلیکیشن فائل کی تھی کہ ان کی ریلیز کو روکا جا رہا ہے.
تو وہ بھی اس حوالے سے اہم ہے. اب کس طریقے سے یہ چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں اور کتنا ان پہ پریشر ہے اور کس طریقے سے, کیونکہ سپریم کورٹ نے جب انٹروین کیا اور سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ یہ الیکشن کرایا جائے صوبائی اسمبلی کا, تو وہ بھی کسی حد تک کہہ لیں کہ ایک ایسا ایشو تھا جو الیکشن کمیشن اگر اپنے طور پہ کر لیتا زیادہ بہتر تھا, لیکن ڈائریکشن سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آ گئی تو وہ بھی اہم ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اپنا بھی ایک لیڈنگ اور نیوٹرل رول ادا کرنا چاہیے, جو بہت ضروری ہے اس سارے پروسیس. جی رانا صاحب. جیسے کہ احمد نے کہا کہ وقت لگے گا, قوم کی تربیت ہوگی, ہماری اداروں کی تربیت ہوگی, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز اپنے ورکرز کو زیادہ میچور طریقے سے, زیادہ ذمہ داری کے ساتھ ان کی تربیت کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ اگر آپ تصادم کی طرف جائیں گے تو اس میں نقصان ہمارا اپنا ہے, ہمارے اپنے ملک کا ہے. اور باہر کی دنیا جب ہمیں دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ قوم بڑی خوفناک ہے, یہ آپس میں اس طریقے سے لڑتے ہیں, اور وہ ویڈیوز اور وہ تصویریں جب انٹرنیشنل لیول پہ شیئر ہوتی ہیں تو کئی دفعہ آپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس میں غلطی حکومت کی ہے, پولیس کی ہے یا ان پولیٹیکل ورکرز کی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جو باہر بیٹھا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ قوم کیا یہ ایک قوم کی طرح بیہیو کرتی ہے یا نہیں کرتی, یہ میچور ہے یا نہیں ہے, یہ تعلیم یافتہ ہے یا نہیں ہے, ان کو ایک دوسرے کی عزت کرنی آتی ہے یا نہیں آتی ہے. میں آپ سے اجازت لوں گا پروفیسر اشفاق کی اس دعا کے ساتھ. اللہ آپ کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.